अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे फसीज़ा का। आज दो राय में बात करेंगे कराची के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जिसकी पोलिंग के बाद गैर हतमी नताइज आना शुरू हो गए। आज दिन भर कराची के हल्के PS 114 में काफ़ी गर्मा गर्मी रही। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाती रहीं और इलेक्शन में कामयाबी के लिए सरधड़ की बाजी भी लगाती रहीं। पीपल्स पार्टी माफ़ कीजिएगा मुत्तहदा के कामरान टसोरी और पीपल्स पार्टी के सईद गनी के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। कराची के इस सूबाई हल्के में कामयाबी को कितनी बड़ी कामयाबी समझा जाना चाहिए, इस हिस्से में बात करेंगे। फसी भाई, असल में जो मसला है बहुत बड़ा वो ये है, हमने एक पूरा सेगमेंट कल टाइम किया था, सिक्योर किया था, तैयार किया था कि आप एक प्रेडिक्शन करेंगे नजूमी स्टाइल, मैं एक प्रेडिक्शन करूंगा PS 114 की। मैंने कहा मुत्तहदा, आपने कहा तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा। यहाँ पीपल्स पार्टी आगे बढ़ गई है। तो जब लोग घंटे दे दिए ना सबको PPP is back। वैसे अगर देखा जाए मुझे ये लगता है कि आप कहना पीपल्स पार्टी चाह रहे थे ऑन ए सीरियस नोट, लेकिन आपने वैसे ही उस तरह कह दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हम उस क्लिप को वाकई में आज चला सकेंगे जब सईद गनी साहब कामयाब हो जाएं। नहीं, वो तो शक था कि फानुल्लाह मरवत सही ज़बरदस्त कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन वो जो हमने बात की थी कि उनकी जो कैंप है, एक आर्टिकल आया था उसमें उनको ये शक हुआ कि ये जो PPP में मेरा एंट्री ख़राब किया है, ये शायद सईद गनी साहब ने ख़राब किया था। ठीक। और उन्होंने दुश्मनी इतनी सीरियसली ली नहीं मेरे ख्याल में। लेकिन ये बात है कि वही अब जब हम डिस्कस करते हैं कि इस इलेक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, और पिछली बार आपने कहा इस इलेक्शन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बेसिकली। ये ना लेकिन तो जो अब निकल के आ रहा है, जो ये रिजल्ट आ रहा है, वो यही है कि PPP कम से कम स्ट्रॉन्ग शोइंग थी। ये बात हमने कल भी की थी कि PPP के लेजिस्लेटर्स में सईद गनी साहब जो है वो एक गुड प्रेजेंस ऑन TV, उन्होंने एक सियासी बेट लगाया कि ये ट्रांसलेट कर सकेंगे अपनी कंस्टिट्यूंसी में। तो ये काफ़ी बड़ी विक्ट्री है मेरे ख्याल में। उस लिहाज से लोगों ने शायद नहीं अंदाज़ा किया था, एक शक था कि स्टेट मशीनरी इस्तेमाल होगी, लेकिन क्रेडिट जाता है PPP को। और वो जो बात थी कि MQM इज़ फिनिश्ड, जी ठीक है ना, वो कहीं से भी फिनिश्ड नहीं, वो फिनिश तो नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप कितनी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि आप ये कहें कि क्रेडिट जाना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया ये जो पूरा साल था, आज वो सपना पूरा हो गया। लेकिन और भी चीज़ें फसी भाई साबित हुई। मैंने कल आपसे इख्तिलाफ किया था पूरी तौर पे कि इन इंतखाबात से फिर भी आपको कुछ वाज़े होगा पार्टी की परफॉर्मेंस के मुतालिक और जो आने वाले वफाकी इंतखाबात हैं उनके मुतालिक भी। लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात कामयाब हो रही है कि ये वाकई में कि ये वाकई में कारकर्दगी से जुड़े हुए इंतखाबात नहीं है। हाँ, ये एक बात है कि, और ये मेरे ख्याल में जो इसमें हम भी शामिल है, जो ज़रा अर्बन सिटी वाले लोग होते हैं, हमें एक दो इश्यूज़ नज़र आ जाते हैं, और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। इसमें आइडेंटिटी होती है, लोग कुछ उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी GDP क्या परफॉर्मेंस होती है या आपने करप्शन ख़त्म कर दिया या कुछ और। फसी भाई, ये तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे पीपल्स पार्टी का बस मसला ये था कि वो जनीवा तक तब्दील नहीं कर सके, GDP में इजाफा नहीं हुआ, करप्शन में पूरा खात्मा नहीं हो सका। वो इतना भी पेचीदा सूरत हाल नहीं है, वो तो इधर बुनियादी सहूलतें भी मुयसर नहीं कर सके। खैर, दिस इज रेनिंग ऑन द परेड। सईद गनी साहब कामयाब हो रहे हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। देखें जी, जो एक लिहाज से एक अर्बन एनालिसिस है, और अगेन हम कहते हैं हम भी उसमें शामिल है। अर्बन एनालिसिस में हम पूरा डिस्काउंट फिर कर देते हैं कि ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, अब MQM और PPP कम से कम फिर कभी नहीं आ सकती। लेकिन वो रेजोनेंस अभी तक है, और वो हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। और उसकी एक लार्जर जो मीनिंग है, एक लार्जर जो लेसन है, वो ये है कि ऑल्सो कि आप इन चीज़ों को इंजीनियर भी नहीं कर सकते। अगर किसी को आप हटा लें या इंजीनियर कर लें, ये जो है लॉन्ग टर्म इनकी
ایک لحاظ سے ایک وابستگی ہوتی ہے, ایک فیلنگ ہوتی ہے, اور وہ ابھی بھی الیکٹورل ریزلٹس میں ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں. اچھا, میں ایک چیز ویسے آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ صورتحال اس طرح ہے کہ انتخابات آپ کے اکثر ریگڈ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, مارجن سے چاہے آپ دیکھ لیں, لیکن دھاندلی ہوتی ہے. دس از اے فیکٹ آف لائف. بلکہ اگر آپ ناصر ملک صاحب کی الیکشن کمیشن کی رپورٹ بھی اٹھا لیں, حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم اوور آرچنگ انہوں نے کہا کہ انتخابات ٹھیک ہوئے, اس میں بھی انہوں نے بہت واضح قسم کی ریگولیرٹیز کو پر توجہ ڈالی. کراچی شہر کے متعلق جب انتخابات ہوتے ہیں تو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جی یہاں تو دھاندلی ہوتی ہے, اور جب دھاندلی کی بات نہیں کرتے تو کہتے ہیں یہاں جی ایک طرح کی خوف کی فضا تھی, خوف کی فضا کی وجہ سے لوگوں نے متحدہ کو ووٹ دیا تھا. آپ کسی کی بھی, لیکن اس دفعہ تو لوگ بارشوں سے زیادہ ڈر رہے تھے. بالکل ڈر رہے تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک آپ نے تعصب بنا کے رکھ دیا ہے کہ جو کراچی کا ووٹر ہے اس کی ایجنسی نہیں ہے, اس کی سوچ نہیں ہے, وہ تفریق نہیں کرتا سیاسی جماعتوں میں, وہ صرف اس خوف کے فضا کی وجہ سے متحدہ کو ووٹ دیتا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ دیتا ہے کیونکہ وہ دینا چاہتا ہے, اس کا ووٹنگ پریفرنس یہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کو دے, اور اس کو لگتا بھی یہی ہے کہ آلٹرنیٹیوز میں سب سے آگے وہی جماعت ہے. ہاں, ایک ویسے اس میں ایک اور چیز جو ذرا ہم نے اس پہ بھی بات پہلے کی تھی, وہ یہ تھی کہ میں تو فیور میں ہوں جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے الیکٹیبلز کا, اور وہ اس لیے کہ اگر آپ کو ایک نیا فورس بنانا ہے تو تھوڑا بہت جو گیم آپ کی ہے پاکستان میں, آپ کو اس میں شرکت کرنی پڑے گی. وسیع بھائی, کل ہم نے اتنی گہری اس پہ کی عرفان اللہ مروت صاحب پہ کہ آپ ایک 90 کے دہائی کے ایک مانسٹر ہیں آپ کو, اور آپ نے کہا تھا, بلکہ یس دیٹ از فائنلی ایک پرانا کلپ ہے جو ہم واقعی میں چلا سکتے ہیں, کہ آپ نے کہا یہ وہی پالیسی ہے کہ آپ انٹری پہ کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. یہ جب تم میرے بات کاٹ لیتے ہو یہی مسئلہ ہوتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو الیکٹیبل پالیسی ہے یہ میرے خیال میں ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی لوگوں کو نہیں پسند, لیکن یہ ایک نیسیسری اسٹریٹجی ہوتی ہے کسی پارٹی کے لیے. لیکن جس طریقے سے اب نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنائی ہے, اس میں تو کچھ ایسے انسٹنسز ہیں جہاں فائدہ بالکل بھی نہیں ہے. بیکاز اگر آپ الیکٹیبل اسٹریٹجی کر لیتے ہیں وہ ایک چیز ہوتی ہے, اگر آپ الیکٹیبل سیٹس کے گولم بن جاتے ہیں جو ٹھیک ہے نا ٹولکن کا وہ جو ہے نا, that doesn't give you results in that way. like ایک لحاظ سے ہم نے بھی بات کی تھی پہلے, اور اس کی ایک سمٹم یہ بھی تھی کہ جب بابر رحمان صاحب آئے تو اس کا فائدہ کیا ہوا پی ٹی آئی کو, وہ تو ایک ڈیفینس اب ان کی بن جاتی ہے کہ کیوں ان کو انٹری دی ہے, ورنہ کوئی سیٹ تو اس سے نہیں مل رہا تھا ان کو. اور اس کیس میں بھی شاید انہوں نے ذرا اوور ایسٹیمیٹ کیا کہ انہوں نے جو بھی مل رہا تھا ان کو ایز اے پلیئر, یا جو ایک 10,000 ووٹ دے سکیں, انہوں نے قبول کر لی. تو ذرا سا جو ان کی الیکٹیبل اسٹریٹجی اب ہے یہ ریفائن کر دیں, یہ آپ دروازہ کھول دیں, ہائی وے مت بنائیں. فضیل بھائی پتہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کر نہیں سکتے. اکثر ایسی اسٹریٹجیز کے ساتھ قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے. فضیل زکا صاحب ایک بہت ہمارے نوانسڈ سوچنے والے ہیں, کالم نگار ہیں, یوتھ آئیکن ہیں, میڈیا سیلیبریٹی ہیں, جو ان چیزوں میں کچھ ڈسٹنکشنز پیدا کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک سیاسی جماعت کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ ہم اس الیکٹیبل اسٹریٹجی کو اپنائیں گے, تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ آدمی منظور ہے, یہ آدمی مروت ہے. اس طرح بنتا نہیں ہے مسئلہ یہ. ہاں, لیکن یہی ہے کہ جب آپ کی دوسری سائڈ پہ اگر آپ ایک پارٹی ہوتے ہیں, اگر آپ پی ایم ایل این ہوتے ہیں اور پی 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 ہوتے ہیں نا, اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی جو ایک پرسیپشن ہے پبلک میں کہ آپ تو ہمیشہ لیتے ہیں لوگوں کو, اور جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے. جب آپ نے ایک 5-10 سال میں پرسیپشن کچھ اور بنائی ہو, تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکریشن, تھوڑا سا وہ ایکسرسائز کرنا پڑے گا. وہ آپ کی پھر جو ایک بیانیہ ہے وہ آپ کی کمزوری بن جاتی ہے اسٹریٹجی. چلیں ابھی بھی فصیح بھائی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ہماری جو اولڈ کلپ اسٹریٹجی ہے کہ ہم پھر سے چلائیں سستی ریٹنگز کے لیے. اگر آپ ابھی بتا دیں کوئی کون جیتنے والا ہے. ابھی میں سعید غنی کے ساتھ. سعید غنی صاحب. میں جو سیکنڈ آ رہے ہیں ٹسوری صاحب. تم ایم کیو ایم لنڈن. نہیں, مجھے لگتا ہے وہ آگے نکل جائیں گے. ایم کیو ایم لنڈن تو بیچ میں ہے ہی نہیں نا فصیح بھائی. یہ پھر سے وہی بات ہے کہ کوئی کامیاب نہیں ہو پائے گا, ہم نہیں چلا پائیں گے. اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں گرما گرمی. اس بار کیا چیز فرق ہے اس پر بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ.
के साबिक़ वज़ीर आज़म को तफ्तीश का हिस्सा ना बनाया गया तो हमें JIT की रिपोर्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं है। हम JIT की रिपोर्ट नहीं मानेंगे। बेवकूफो, अहमको, JIT ने तो रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को। ये तमाम ऑडियो और वीडियो टेप जो है पाकिस्तानी अवाम को टेलीविजन के ऊपर दिखाई जाए। सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि नवाज शरीफ को ECL पे डालो, ये मुल्क का सिक्योरिटी रिस्क है। ऐसा नजर आता है 4 वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनको रिजल्ट की कोई बू आ गई है। वेलकम बैक टू दो राय। दूसरे से में बात करेंगे, जैसे आपने सुना, हुकूमत और तरीके इंसाफ के उन तंद और तेज़ लहजों की जो JIT की रिपोर्ट की तकमील के साथ साथ तेज़ होते जा रहे हैं। कल हुकूमती अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया और साथ में कतरी शहजादे के बयान के बगैर JIT रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया है। दूसरे जानिब आज इमरान खान साहब ने फिर भरपूर अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म का नाम ECL में भी डालने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत और अपोजिशन जमातों, ख़ास तौर पर PTI के बयानात आज हमारे प्रोग्राम में मौजूए बहस होंगे। लेकिन भाई इसमें मौजूए बहस हो क्या सकती है अगर आप पिछले 2-3 हफ्तों से इसको मौजूए बहस बना रहे हैं हमारे पास। लेकिन फिर भी एक ख़बर है कि इमरान खान साहब अभी पहाड़ों में, क्योंकि उनके जो स्पिरिचुअल मेंटोर हैं उन्होंने उनको ये एडवाइस दी है। ये देखें ना फसी भाई, द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, हमें इस तरह की बातें करनी चाहिए और जो वो ब्लड एंड गट्स है इस JIT की, उससे दूर रहना चाहिए। नहीं, आई एग्री। ये एक प्रॉब्लम ये है कि कल खासकर जो हुआ है और आज, ये प्राइमरीली वो मौसम सीना जोरी बन गया है। इसमें कोई ख़ास बात थी नहीं। एक है कि जो PMLN की बात है कि हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, वो तो वो कर नहीं सकते, ठीक है ना। वो तो वही सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, फिर इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये पब्लिक फेसिंग बयानात है। वही बात है कि जो भी रिपोर्ट हो, अगर उसमें कोई बहुत ही मनफी बात हो तो वो उन्होंने पहले से ज़रा सा ग्राउंड्स बना दिए है कि आपने नहीं किया। एक बात जो वो सही कहते हैं वो ये है कि ये जो कतरी शहजादा है उसका इंटरव्यू होना चाहिए, बिकॉज रिपोर्ट अगर किसी लिहाज से कंप्लीट फाइनल हो तो उनके पास वो इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है। उस पर हमने बात की थी कल भी कि अगर अंगूर का जूस पीना चाहें, हाँ, और साथ में AC की हवा खाना चाहें, हाँ, वो भी गर्मा गर्म कतर में, तो आप कर लें। साथ, हाँ, में उनकी इंटरोगेशन भी कर लें, भरपूर, हाँ, तरह की। वो 60 दिन एक बहुत मुश्किल डेडलाइन है। इसका आखिरी माइल, जो आखिरी तकमील तक पहुंचना था, वो यही चीज़ है। तो ये अब कर ही ले, बेहतर है। अगर इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन भी उनको मांगने पड़े, आई थिंक आइडियल चीज़ है। फिर इमरान खान की बयान था कि वो एक रिस्पॉन्स है और उन्होंने बेसिकली थ्रेट तो उन्होंने ये किया कि हम तो नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा नहीं, ये तो हमला करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो सब्सटेंटिव एलिमेंट है वो तो कोई ख़ास है नहीं। वो तो दोनों की तरफ से एक लिहाज से, या एक JIT की जो वो सोच रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट होगा उसे मजबूत कर रहे हैं, दूसरे जो सोच रहे हैं उसका रिज़ल्ट हो उसको कमज़ोर कर रहे हैं, और ये नई चीज़ नहीं है। तो मिठाई से लेके अब तक ये जो हालिया इनकार हुआ है, ये इसमें आपको क्या कुछ तजाद नहीं मिलता? कहा आपने ये डाइट फ्री, सॉरी, ये डाइट फ्री, शुगर फ्री, हाँ, मुझे उनको अंदाजा लग गया कि ये कोई खास मिठाई नहीं थी। नहीं, लेकिन कल आपके 4 वफाकी वज़रा आए हैं और जनाब 4 वफाकी वज़रा, एक तो आपकी एक टीम होती है जो वैसी हर दिन होती है, लेकिन इस बार जिस तरह कहते हैं उन्होंने कोर कबीना को बाहर लाके उन्होंने कहा कि हम फिर से मिठाई खा लेंगे। आपने वो हिस्सा देखा था? नहीं, वो मैंने नहीं देखा। अच्छा, उन्होंने कहा, हाँ, हम फिर से मिठाई खा लेंगे। लेकिन अगर हम कुछ संजीदा बातों पे आ जाएं फसी भाई, लोग ये कह रहे हैं कि जी माजी के तल्ख तजर्बे, द शैडो ऑफ द पास्ट, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। जब इस तरह की साजिशें होती हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो जमहूरियत की ट्रेन है वो पटरी से उतर जाती है। लेकिन मसला ये, अगर आप इस तस्वीर की दूसरे रुख को देखें कि माजी के तल्ख तजर्बों में तो अदालत उज़्मा पे भी हमला हो चुका है, और माजी में तो आपके वज़ीर आज़म घर भी चाह चुके हैं अदालत उज़्मा के जरिए, और मैं इत्तफाक करता हूँ वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग थी, वो और तरह की प्रोसीडिंग थी। लेकिन बात यह है कि आप इस चीज़ को अब मंजिल तक पहुंचने दें। मुझे समझ नहीं आती कि, और ये हुआ था 20 अप्रैल को भी, जब आप एक कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे तो आपने देख लिया था कि शुरू में क्या हो रहा था।
آپ نے ایک رخ اختیار کر لیا تھا, آپ تیار ہو رہے تھے, اینڈ میں پھر فیصلہ بھی آیا جس کی آپ کو کچھ خاص سمجھ نہیں آئی, شروع میں مٹھائی آئی, اینڈ میں رونا ہوا. اب آپ واپس اس موڑ پہ پہنچ گئے ہیں. اگر شروع میں آپ کو اتنی خوشی ہو رہی تھی تو اس عدالت کو اس منزل تک پہنچنے دیں. ایک تو اگر اتنا آگے نکل گیا بات صحیح ہے, اب اسے مکمل ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے جب آپ کہتے ہیں کہ 4 وزراء کل بیٹھ کے انہوں نے ایک پوری قسم کی یہ پریس کانفرنس کی, وہ کیوں کی؟ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ ذرا سنجیدہ ہو گیا. یہ پہلے نہیں تھا. نہیں تو پہلے مٹھائی بنتی تھی. دیکھو پہلے جب بھی جے آئی ٹی ہوتی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ. That's right. ٹھیک ہے نا, That's right. ٹرک کی بتی. جیسے مشرف کے ساتھ ہوا تھا, سر آپ کے گھر آ جائیں گے, وہ کہ میں سو رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر کسی اور دن آ جائیں گے. درمیان میں تو یہ نکل بھی گیا ملک سے. اس میں میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن وہ جو مٹھائی تھی نا, تو وہ اس وقت اگر انہوں نے ماضی کے بیسس پہ وہ مٹھائی کھائی تھی تو اس میں کچھ سچائی تھی. اب جو سنجیدگی آ گئی ہے کیس میں, مٹھائی کڑوی ہو گئی, وہ کڑوی ہو گئی. اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شاید کوئی اور نوعیت کا جے آئی ٹی ہے. اچھا مٹھائی کو اگر چھوڑ دیں, بطور اگر آپ ایک قانون کے شاگرد سے دیکھیں, جو ایک مسئلہ آپ کنفرنٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں ایشوز فریم نہیں ہوئے اور اس میں ثبوت جمع نہیں ہوئی. تو اگر آپ کے ایشو فریم نہیں ہوئے, ایویڈنس نہیں کلیکٹ ہوئی, تو آپ کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ نمائندے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, ابھی تک ہمارا ٹرائل نہیں ہوا. اور عدالت عظمیٰ کی اگر خصوصی ہیئرنگ بھی ہو 184(3) کے نیچے 184 کے تحت, تو اس کا مطلب یہ پھر بھی نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی پوری طرح کی ٹرائل ہوئی ہے. لیکن وہی بات فصیح بھائی کہ پیچیدہ معاملہ ہے. اگر آپ اس کو دوسرے رخ سے دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ پہ اس طرح کی تحقیقات ہو رہی ہیں, تفتیش ہو رہی ہے, ہر دن قطری شہزادہ بیچ میں آ رہا ہے, آپ کیا کچھ نہیں ہو رہا, کیا الزام نہیں لگ رہے, لیکن استعفیٰ کی کوئی بات ہو نہیں رہی. تو یہ دیکھیں نا فصیح بھائی, وہی دو رائے والی بات کہ ہر تصویر کے دو رخ. ہاں لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اس میں اگر یہ جو اظہار کریں, دیکھیں پی ایم ایل این پرائم منسٹر, ان کا رائٹ ہے فیئر ٹرائل. اگر ان کے کوئی آبجیکشنز ہیں اور پھر جے آئی ٹی کے کانٹینٹ میں بھی آبجیکشنز ہیں, وہ بھی ان کا رائٹ ہے. ہاں اعتراض کرے اور کنٹیسٹ کرے. اور اب اگر ہم سوچتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا, ہم نے دیکھے ہیں جب یہ سچویشنز پھیلتے ہیں, اس میں ایک سلوشن ہے اور وہ پی ایم ایل این کیمپ پسند نہیں کرے گی, لیکن شاید ان کو یہ سیکریفائز کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ آج سے ہی وہ بتا دیں کہ اگر پی ایم ڈسکوالیفائی ہو گئے, ورسٹ کیس سیناریو جو شاید لیگلی اتنا کلیئر بھی نہیں ہے, لیکن ہم امیڈیٹلی کسی اور کو نامنیٹ کریں گے. یہ نہیں کہنا کہ ہم اس پورے جے آئی ٹی کو ریجیکٹ کر کے, نہیں بھائی وہ سسٹم نہیں چلتا اس طرح, وہ انتظامیہ نہیں چلتی آگے. اس جماعت کا نام پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, پاکستان مسلم لیگ شریف. آئی ایگری. تو اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک قربانی دینی پڑے گی, بیکاز جان نشین کا آپ ایک پلان بنائیں. جو یہ خود کہتے ہیں ہمیں ایک خطرہ نظر ڈانٹ رہے ہیں کہ میں وقفے پہ آنا چاہتا ہوں, لیکن آپ نے خطرہ کہا, لوگ کہیں گے کہ یہ بھی سازش کر رہے تھے. آپ نے خطرے کی وضاحت کرنی ہوگی. اگلے سیگمنٹ میں رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہم آخر میں پھر وہی بات کریں گے جو جے آئی ٹی اور آپ کے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں گرما گرمی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کریں فصیح بھائی, 3 چیزیں. پہلی چیز آپ نے ایک وضاحت کرنی تھی, جو آپ خطروں کی بات کر رہے تھے اور سازشوں کی بات کر رہے تھے, بالکل باقی اینکروں کی طرح یہ ایک اسپیشل شو ہے جناب. دوسرا کچھ سوالات آئے. ایک خاور شیخ صاحب نے فرمایا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا, اور ود یور پرمیشن, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے. 3 شیر کے ایموجی بھی ہیں. 3 شیر کی بھی ایموجی. جی اگر آپ اس پہ اپنی گہری تجزیہ, ویسے بہت گہرا تجزیہ, ویری کوئکلی. ایک تو یہ, اس میں وہ ایک مسوجنی کا مسئلہ آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں, کبھی کوئی کہتے ہیں چوڑیاں ہم نے نہیں پہنی, یہ سب کچھ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت خاص کر وہ اور بھی پبلک لائف میں حصہ لے. اور پاکستان کے جو سب سے شعر آج کل رہ چکے ہیں, وہ بنظیر بھٹو تھی, وہ فاطمہ جناح تھی, ٹھیک ہے نا, وہ آسما جہانگیر ہے, وہ ملالہ ہے,
ٹھیک ہے نا. تو PS 114 میں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. دوسری یہ ہے کہ یہ جو ڈر گیا, ٹھیک ہے نا, وہ مر نہیں ہے. ایک ہماری ایوولوشنری انسٹنکٹ ہے, وہ کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ. بالکل, ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہی ہو fights and runs away lives to fight another day. ٹھیک ہے نا. تو کبھی نہ کبھی, اور جو ہم وہ خطرے کی بات پہلے کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ اگر آپ کو نظر آ گیا کہ چیز اسٹیکڈ اگینسٹ ہے آپ کو, اور آپ کو پھر بھی فائٹ کرنا ہے, اور اگر اس میں ایک ایلیمنٹ آف کنسپیریسی بھی ہے, تو آپ اسے ڈیفلیٹ کر سکتے ہیں. یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن خود کچھ حملاور نہ بنے ایگزیکٹلی ادھر جا کے, جس میں سب کچھ اڑ جاتا ہے. جو آپ کی پوزیشن بھی ہے, اگر ایک لحاظ سے آپ دیکھیں PMLN کی جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے بجلی کے طور پہ, 2-3 اور چیزیں اکانومی کے لحاظ سے, ابھی ایک پریسپس آیا ہے جس میں حالات برے بھی ہو رہے ہیں, کچھ لگ رہا ہے کہ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. ہمیں 1 سال اسٹیبلٹی کی ابھی بھی چاہیے. تو اگر نواز شریف سیویئرلی ویکنڈ, ٹھیک ہے نا, احتجاج ہو, اور وہ یہ آخری سال کر لے اپ ٹو دا الیکشنز, تو ایک تو جو اسٹیبلٹی چاہیے ان چیزوں کے لیے مٹیریلائز کرنے پہ, تو وہ ہیل بی ویکر ایٹ دا الیکشن ٹائم. بہتر یہی ہے کہ ان کے اپنا جو ڈیزگنیٹڈ سروائیور ہے جو بھی وہ کر لیں, SN اقبال ہو یا چودھری نثار ہو, ٹھیک ہے نا, جو بھی ہو, الیکشن کر لے, کیس فائٹ کرے. جی, اس میں لیکن ساتھ میں جو دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو 2 رخ دے رہے ہیں اس پوری آرگیومنٹ کو, اور وہ یہ ہے کہ جب انتخابات ہوں تو آپ ووٹ دے دیں, اس ووٹ سے ہر چیز ثابت ہو جائے گی. جب آپ بات بھی یہ کرتے ہیں اور پوری قوم کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ جی اس سے بڑی JIT ہوگی اور جواب ہمیں ملے گا, ہم سرخرو ہوں گے, اور وہ صرف اور صرف ووٹ کے ذریعے سرخرو ہوں گے, وہ آپ ایک پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جی احتساب, تحقیقات, عدالت عظمیٰ, قوانین, وہ سب آپ ایک طرف رکھیں اور ووٹر کے جو کچھ خاص پسند ہیں اس کو دوسری طرف رکھیں. یہ ایک بائنری نہیں ہے, آپ کو ان دونوں کے بیچ چوز نہیں کرنا. جو میرا ہے, کسی چیز کا انتخاب آپ کو نہیں کرنا, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جمہوریت کی حسن یہی ہے کہ اس میں جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کا احتساب کر سکتے ہیں. اس تعصب سے میں تھوڑا سا اختلاف کر رہا تھا. نہیں, وہ تو میں اگری کرتا ہوں کہ جو, لیکن آپ کو یہ ایک انالیسس پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, کہ آپ نے کہہ دیا کہ جب ہم اینالائز کرتے ہیں اور ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں, لیکن جب آپ سیاست کو بھی دیکھ لیں, آپ نے دیکھ لیا کہ PMLN کے ساتھ یہ JIT ان کو بالکل پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, PPP کو نیب نہیں پسند, جو PTI کو پسند تھی اپنی نیب پھر وہ بھی نہیں پسند آئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک پروسیس ہے, اس میں یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن جو الیکشن کی بات ہے وہ ایک لحاظ سے وہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے فرشتے تو نہیں ہے, لیکن فرشتے نہیں, لیکن یہ بات پھر بھی کنسیڈ کر دوں, جو پوزیشن انہوں نے لی ہے کہ اگر سب آپ کو ووٹ دے رہے ہیں لیکن آپ نا اہل ہے کسی لحاظ سے, ٹھیک ہے نا, یا آپ پہ کیس ہے. میرا پوائنٹ اگر آپ کو یاد ہو, مجھے یہ پرٹیکولر کیس آئی وازنٹ انٹرسٹڈ ان دس ان اینی وے, ٹھیک ہے, بیکاز 90s اور 80s اور 70s کی کرپشن ایک مسئلہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آئی ووڈ ہیو پریفرڈ کہ اس حکومت کی اس ٹرم میں کچھ نہ کچھ نکل آ جاتا ہے, جیسے پریشر آیا تھا PPP پہ, ایفیڈرین کیس پہ, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک دفعہ یہ کورٹ سسٹم میں آ گیا, ٹھیک ہے نا, پھر اسے نکالنا, اگر آپ نکال دیں آپ پورے سسٹم کو ویک کر دیں. اب تو اٹ ہیز ٹو گو تھرو ٹو اٹس اینتھ. لیکن پھر بھی جب ہم بھی کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا آئیڈیلی اس کی آئیڈیل آؤٹ کم ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پریشر آ رہا ہے سسٹم پہ. ابھی ایک بائی الیکشن جو ان امپورٹنٹ ان مینی ویز بائی الیکشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کی پریڈکٹیو پاور نہیں ہوتی اور مسائل ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا ایک نئی پارٹی جس کی کوئی ملیٹنٹ نہیں, وہ تشدد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آن اندر پارٹی. یہ جو ہماری ایک ایٹماسفیئر بن گئی ہے, تو اس لحاظ سے میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریزگنیشن ہے, دس ول بی گڈ فار دا کنٹری, اینڈ فرینکلی اٹ ول ایون بی گڈ فار دا PMLN. فصیح بھائی, یہ جو آپ نے ابھی بات کی, میں صرف یہ امید ہی رکھ سکتا ہوں کہ جو آپ کے باقی کچھ کالم نگار ہیں یا تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کریں. ابھی آپ اگر سارے آپریٹ دیکھیں تو وہ آپ کی بات کو بالکل ہی اس کی متضاد کو دہرا رہے ہیں کہ جی جمہوریت جو ہے وہ تو رک گئی. مجھے جو عجیب بات لگتی ہے, آپ اگر پاناما کے فیصلے کے قریب چلتے جائیں یا آپ JIT کی رپورٹ کی تکمیل تک بڑھتے جائیں, ایک دم سے پھر جو جمہوری نظام ہے وہ
خطرے میں آ جاتا ہے. اور خیر اس بات سے ہی جڑی ہوئی, اور فصیح بھائی آپ پہ بھی میرے خیال سے آپ نے ایک لاسٹ ورڈ آخر یہ کہ رکی نہیں ہے, سیٹ بیکس آئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب اگر ہم سول ملٹری بھی دیکھ لیں یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن اب جو فورسز یا, اور اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ پیناما کو پورا کنسپریسی نہیں کہہ سکتے, بیکاز یہ تو ایکچولی بدقسمتی تھی کہ جس بندے نے لیک کر دی وہاں پیناما میں ہی. اور دوسرا, اگر پیناما واقعی میں ایک سازش ہے تو آپ ان سازشیوں سے بچ سکتے نہیں ہو, کیونکہ ان سازشیوں سے تو آئس لینڈ کا وزیر اعظم بھی گھر چلا گیا. تو اب اگر دنیا بھر تک ان لوگوں کی رسائی ہے تو پاکستان تو جناب اب آپ کو پتہ ہے اب وہ تو بس ہاتھ ہی کھڑے کر سکتا ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے متعلق FIA کی ایک رپورٹ آئی, اس پر کافی سنجیدہ ڈیولپمنٹس ہوئیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں ہم ایک اور اہم رپورٹ کی بات کریں گے جو آج FIA نے عدالت عظمیٰ میں جمع کرائی ہے, جس میں صاف طور پر کہا یہ گیا ہے کہ SECP نے چودھری شوگر ملز کے ریکارڈ ٹیمپرنگ میں پوری طرح ملوث ہے اور چیئرمین SECP پر FIR درج کرنے کی بھی تجویز دی ہے. FIA کی یہ رپورٹ پاناما کیس میں کس طرح اس کے خلاف جائے گی اور اس کے حد کس تک اثر انداز ہو سکتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. فصیح بھائی, یہ اب ہم آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس موڑ پہ پہنچ جاتے ہیں جب لوگ کہہ رہے ہیں جمہوریت خطرے میں اور ذوالفقار علی بھٹو کیس اور ماضی کے تلخ تجربے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ آپ کے ایک بہت پسندیدہ رکن مجلس شورا نے یہی بھٹو صاحب کے کیس کا کہا تھا. وہ جناب کے جو سب سے پسندیدہ MNA ہیں, لیکن ان پہ ہم واپس آئیں گے. بات یہ ہے فصیح بھائی کہ جب بیچ میں اداروں میں آپ کی ایک واضح کمزوریاں نظر آتی ہیں, اگر ہم چیئرمین SECP صاحب کا موقف مان لیں, ٹھیک, انہوں نے کہا کہ میں چیئرمین ہوں, مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ میرے جونیئرز پورا وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں. SECP ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس میں ہر طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ پورا جو پلندہ ہے آپ اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرائیں, یہ بالکل نامناسب ہے. یہ چیئرمین صاحب کا پورے طور پہ موقف ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو اس چیز سے آگاہ ہوا تھا پہلی بار جب یہ ٹیمپرنگ کی بات ہوئی تھی میڈیا کے رپورٹس کے ذریعے, ٹھیک, جو یہاں آپ کے جونیئرز ہیں یا جو ان SECP چیئرمین کے لیے کام کرنے والے جو سبارڈینیٹس تھے, ان سب نے یکجہت ہو کے کہا کہ نہیں, چیئرمین SECP صاحب کا بیک ڈیٹنگ میں پورا کردار تھا. یہ آپ کو کیا چیز بتاتی ہے؟ تو اس کیس میں obviously یہ اب نہیں رہ سکتے SECP چیئر, ٹھیک, بٹ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ کوئی اس بات کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا کہ یہ جو فائل ہے یہ بیک ڈیٹ ہوئی ہے, ٹھیک. اب آپ بعد میں جا کے آپ پلیڈ کریں, آپ کا رائٹ بھی ہے, آپ اس پہ جواب دیں, ریجوائنڈر دیں, لیکن اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو فائل ہے یہ 2013 میں کلوز نہیں ہوئی تھی. یہ تو SECP بھی نہیں کہہ رہا کہ کلوز ہوئی تھی. تو یہ آپ کو وہ چیز بتاتی ہے. 2013 میں میڈیا رپورٹنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں کہ یہ ایفیکٹولی بند ہو گئی ہے. افیکٹولی یعنی ڈیفیکٹو ہوئی ہے, کوئی اس طرح کی آفیشیل کاروائی نہیں ہو پائی, لیکن میڈیا رپورٹنگ تھی باقاعدہ کہ جی یہ جو کیس ہے اس پہ کوئی اب مزید کاروائی دیکھنے کو مل نہیں رہی. اب مجھے بس آپ سے یہی وضاحت چاہیے. اگر آپ دیکھ لیں اس کیس پہ, جب میں نے پہلے اس کے بارے میں سوچا کہ ایک سبسٹینٹیو ٹیمپرنگ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس ایویڈنس آ رہا ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ تو بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ گلٹ اسٹیبلش کرے, آپ وہ چینج کریں. اور ایک یہ ٹیمپرنگ ہے جو بیک ڈیٹ کر لیا. اس میں تھوڑا سا فرم نہیں ہوں, اس لیے پاکستان میں 99% انوائسز سارے بیک ڈیٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. لیکن یہ ہوا, اس کا فائدہ کیوں ہوا, وائی ڈیڈ, اگر ایک کیس ڈیفیکٹو کلوز ہو گیا, اگر آپ کو ابھی کلوز کرنا تھا, ٹھیک ہے نا, اور اس پہ بھی ان کے میرے خیال میں ویکلی میٹنگز ہوتے ہیں, تو اس میں جو ڈیفینڈنٹ ہے اسے فائدہ کیا ہو رہا ہے, اور لائک یہ میں سمجھ گیا. جو پہلی بات ہے فصیح بھائی وہ تو یہ ہے کہ چٹخارا میں جو آپ کا ٹیب ہوتا ہے ہیڈ ویٹر کے ساتھ, اس کو بیک ڈیٹ کرنا, اور ساتھ میں اگر ایک پوری طور پہ ایک شوگر مل پہ باقاعدہ انکوائری ہے, اس کی کرپشن کیس پہ 3 سال پیچھے جا کے اس پہ کلوز کا ایک وہ اسٹکی نوٹ لگا, یہ دو بہت مختلف چیزیں. ایک
دوسرا اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے اس چیز کو, اور یہ ہم نے نیا لفظ سیکھا تھا, اس پورے پروسیس کو متصبانہ کر دیتی ہے, کیونکہ آپ یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ سب کے سب ریاست کے ذریعے مینیپولیٹ ہو رہے ہیں, مرکز کے ذریعے مینیپولیٹ ہو رہے ہیں. ایف آئی اے کی رپورٹ مزید اس کو مضبوط کر دیتی ہے. میرا سوال دوسرا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ حرکت کی, رائٹ, تو یو ٹرائنگ 30 سیکنڈ, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی سوچا ہوگا کہ مجھے فائدہ دلوانا ہے پی ایم ایل این کے کیس کو, وہ کیا ہے؟ نہیں, آئی تھنک وہ فائدہ اس حد تک نہیں ہے. بات یہ اگر آپ ایک اسٹیچوٹری ادارے کے سربراہ ہیں تو تنقید یہ کی جا رہی ہے تمام اداروں پہ ہم متفق ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ جی مجھے کیا فائدہ ہوگا, یہ ہے کہ آپ دباؤ میں آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ پورے طور پہ آزاد اور خود مختار نہیں ہے. یہ ہے. دیکھیں, ہر کیس میں آدمی کے موٹیویشن سمجھنا ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. چلیں اس پر مزید وضاحت کریں گے اگلے شو میں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. اور آخری میں فصیح بھائی, براوو کنگ نے پوچھا کہ عمران خان صاحب نے کبھی مسلم لیگ نواز کو گالیاں دی, یہ آخری کویشچن تھا, یس اور نو؟ کبھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.